खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशिया के अजीम और जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से अमाल की किताब को सीखते जा रहे हैं। आज उसके पहले बाब के हवाले से 5वीं किस्त है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1 एपिसोड 5। अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तमाम फीडबैक के लिए और इस बरकत के लिए जो कलाम मुकद्दस से आप सब हासिल करते जा रहे हैं। जो बहन भाई हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बताते चलें कि हमने इस प्रोग्राम नबियों की कहानी में बहुत सी बाइबल मुकद्दस की किताबों को सीखा, उनकी तफसीर, उनकी बाइबल स्टडी की, बरकत पाई और आजकल हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल को सीख रहे हैं और अभी हम उसके इब्तदाई हिस्से में हैं। अजीज़ों, हमने कलाम मुकद्दस के इन हिस्सों में बड़ी तफसील से ये देखा और सीखा कि इस किताब का मुसन्निफ लूका, जो कि एक तबीब था, एक डॉक्टर था, वो पौलुस के साथ उसके सफ़रों में उसका हम सफ़र था। फिर हमने उस वक़्त के हालात व वाक़यात के हवाले से देखा और सीखा और इस बात को मुख्तसरन ब्रीफली टच किया कि किस तरह थ्रू आउट द हिस्ट्री लोग आते रहे हैं जो कलाम मुकद्दस के कुछ हिस्सों को ज़्यादा अहमियत देकर बाकी कलाम मुकद्दस को, बाइबल को पसे पुश्त डालते रहे हैं, जैसे मार्सियन ऑफ सिनोपे था। फिर हमने बपतिस्मा के हवाले से सीखा, रूल कुद्दस के बपतिस्मा के हवाले से भी बात की, पानी के बपतिस्मा के हवाले से भी और रूल कुद्दस के बपतिस्मा के हवाले से भी, और ये कि रूल कुद्दस का बपतिस्मा दरअसल खुदावंद की शरीयत का, खुदावंद की तौरेत का, खुदावंद के आयन और अहकाम का हमारे दिलों की तख्ती पर लिखा जाना है। खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर से उठाए जाने और फिर उसके वापस आने के हवाले से भी हमने बड़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग बाइबल स्टडी की और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। पहला बाब है, उसकी 12वीं आयत से आगे मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जो इवेंट्स और वाक़यात हैं उनको हम खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में और खुदावंद की पाक रूह की हिदायत से सीखेंगे, बरकत पाएंगे। और मेरा ये मानना है अजीज़ों, क्योंकि मैं रोज़ दुआ करता हूँ कि जो लोग खुदावंद के कलाम को, इस प्रोग्राम को सुनते हैं और साथ में खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में अपनी बड़ी बरकत को रख रहा है और रखना चाहता है। तो आइए उस ब्लेसिंग को, उस बरकत को, उस ज़िंदगी को हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद बादलों में और उन फरिश्तों की गवाही सुनने के बाद जो शागिर्द हैं वो वापस आते हैं जैतून के पहाड़ बैत अनिया के मुकाम से उस बाला खाना में जो कि उन्होंने अपनी दुआ के लिए मखसूस किया है। लिखा है कि वो बाला खाना जैतून के पहाड़ से एक सब्बत की मंजिल के फासले पर था। सब्बत की मंजिल, जैसे मैंने आपको कहा अजीज़ों, हमने उन टर्म्स को जो कि हिब्रेक कल्चर में, उन मुहावरों को जो कि इब्रानी कल्चर में इस्तेमाल होते हैं समझना है। तो इब्रानी कल्चर में जो सब्बत की मंजिल है या शबात वॉक जिसको कहते हैं, वो कम से कम भी 2/3 यानी 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ अ माइल है। और चूंकि मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने उस जगह को देखा भी है, उस बाला खाना को भी देखा है जहाँ पर ये शागिर्द जमा थे, और जैतून के पहाड़ पर भी गया हूँ, तो मुझे इल्म है कि वाकई ये कम से कम इतना ही फासला है। उस बाला खाना में अजीज़ों हम देखते हैं कि पतरस और बाकी शागिर्द मौजूद हैं जो कि होने चाहिए थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि इनके साथ चंद औरतें, चंद ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें यस्सु की माँ मरियम और उसके भाई एक दिल होकर दुआ करने में मशगूल हैं। अब ये ख्याल किया जाता है कि ये भाई यीशु मसीह के बायोलॉजिकल ब्रदर्स हैं, जो उसके ज़मीन पे रहते हुए भाई थे। मसीही भाई भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यीशु की ज़मीनी माँ मरियम का जिक्र है, इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि ये उसके वो भाई थे जिनका जिक्र हम किताब मुकद्दस के एक और हवाला में, मत्ती की अंजील में, मैथ्यूज़ गॉस्पल में पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 55वीं आयत से आगे, मैथ्यूज़ गॉस्पल चैप्टर 13 वर्स 55 ऑनवर्ड्स, खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीनी बहन भाइयों का जिक्र है, जिससे ये बात क्लियर होती है
کہ مریم اور یوسف کے ہاں اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھے خداوند یسوع المسیح کے علاوہ۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں وہاں پر کہ کیا یہ یعنی یسوع المسیح بڑھائی کا بیٹا نہیں، اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں، اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے زمینی بھائیوں کا جو ذکر ہے obviously انہی کے حوالے سے مینشن کیا جا رہا ہے اعمال کی کتاب میں، کیونکہ جب مقدسہ مریم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بھائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو دس از موسٹ پرابیبلی بایولوجیکل بردرز آف جیسس کرائسٹ، یشوع مسیح۔ عزیزو، دیکھیے کہ خداوند کا کلام کتنا خوبصورت ہے اور کس طرح کوئی قید نہیں ہے خواتین کے حوالے سے کہ وہ مردوں کے ساتھ دعا نہیں کر سکتی، یا خداوند کی جو برکت ہے، جو وعدہ ہے کہ تم یہاں پر ٹھہرے رہو، دعا کرو اور قوت کا لباس پاؤ گے، وہ قوت کا لباس، وہ بلیسنگ حاصل نہیں کر سکتی۔ خداوند کا کلام خواتین کو، عورتوں کو ہرگز سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں بنا رہا۔ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں عزیزو کہ کس طرح پطرس، کیفا کھڑے ہوتے ہیں اور ایز اے لیڈر اس جماعت کو، جو 120 کی جماعت تھی، ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ لکھا ہے انہی دنوں میں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ کنہی دنوں میں؟ وہ جو خومر کے دن تھے، وہ جو کاؤنٹنگ اپ ورڈز ٹورڈ پینتیکوسٹ ہوتی تھی۔ یاد رکھیے کہ پہلے پھلوں کی عید سے، بیکوریم کی عید سے، پینتیکوسٹ کی عید تک یعنی شاباؤت کی عید تک 50 دن گننے ہوتے تھے، اور اس گنتی کو عبرانی کلچر میں خاص طور پر خومر کی گنتی کہتے ہیں۔ کئی دفعہ اسے عمر بھی پڑھا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ 40 دن پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح 40ویں دن آسمان پر اٹھائے گئے اور ابھی پینتیکوست نہیں آیا۔ ان 10 دنوں میں، 40 سے 50 کے دنوں میں، پطرس کھڑے ہو کر پروکلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس شخص یہودا اسکریوتی کی جگہ کسی اور کو اس 12 کے حلقے میں شامل کرنا ہے، کیونکہ یہودا اسکریوتی نے اپنے اس گناہ کی سزا پائی، اور جب اس نے اپنے آپ کو مارا اور اس کا جسم سر کے بل گر کر پھٹ گیا، تو یہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا مقام ہوا۔ اور پطرس زبوروں کی کتاب کو کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ پس جتنے عرصے تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ لکھا ہے کہ پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیا کو۔ اب کئی لوگوں کی طرح میرے ذہن میں بھی پہل یہ سوال آیا کہ 12 شاگرد مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ 11 شاگرد موجود تھے جن کو خداوند نے خود چنا تھا، ٹھیک ہے۔ 12واں شاگرد یہودا اسکریوتی مر گیا اور اس لسٹ میں سے آؤٹ ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ اور ایک بڑی جماعت موجود ہے، اور ایسی کیا ضرورت پڑی پطرس کو اور باقی شاگردوں کو بھی، کیونکہ وہ اس میں پوری طرح متفق تھے، یک دل تھے۔ تو عزیزو، اس بات کا جواب جاننے کے لیے ہمیں متی کی انجیل اس کا 19واں باب دیکھنا ہے۔ میتھیوز گاسپل چیپٹر 19 ورس 28 میں لکھا ہے، خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔
خداوند یسوع المسیح کی اس بات کو، کلام کی سچائی اور حقیقت کو پورا کرنے کے لیے پطرس نے اور باقی شاگردوں نے یہ اہم میٹنگ کال کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ کو پر کیا جو کہ خداوند کے کلام کے مطابق پر ہونی چاہیے تھی، فل اپ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن عزیزو، اس بات کے لیے پطرس نے خداوند کے کلام کو استعمال کیا۔ اس نے اس بات کو راست اور حق ثابت کرنے کے لیے خداوند کے کلام کا سہارا لیا۔ بے شک وہ خود متی کی انجیل میں جو بات ہوئی اس کا گواہ تھا، along with him all rest of the disciples، اس کے ساتھ جو باقی شاگرد تھے وہ بھی اس بات کے گواہ تھے۔ لیکن اس نے زبوروں کے حوالے سے، داؤد نبی نے جو پیشن گوئی کی خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے، آف کورس پطرس نے اس نبوت کا سہارا لیا کہ وہ آف کورس یہودا اسکریوتی کے بارے میں لکھ رہا ہے، جب داؤد زبور 69 اور 109 میں بات کر رہا ہے۔ اعمال کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں جو ریفرنس ہے زبور کا، عزیزو، وہ دو زبوروں میں سے ہے، زبور 69 اور زبور 109۔ اور یہاں پر بڑی کلیئرٹی ہے، بڑا صفائی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے اس حقیقت کو مانا اور جانا کہ یہودا اسکریوتی، جسے خود خداوند یسوع المسیح نے چنا، ان 12 کا حصہ تھا۔ بے شک وہ ایک بلیور تھا، وہ خداوند پر ایمان لایا تھا، لیکن جب اس نے خداوند پر یہ سیاست اور سازش کی اور پیسے لیے کہ خداوند یسوع المسیح کو پکڑوائے، تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی نجات کو، اپنے اس ایمان کو کھو دیا۔ کوئی ایسی مثال مجھے نہیں ملتی جو یہ کہے کسی بھی کرسچن حلقے میں، کسی بھی کرسچن ڈینومینیشن میں، جو یہودا اسکریوتی کو یہ کہے کہ وہ ہم میں سے تھا اور وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا اپنی زندگی کے آخری ایام میں۔ شروع میں تو وہ ایمانداری تھا، شروع میں تو اسے خود خداوند نے چنا تھا۔ عزیزو، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس موضوع پر تمام کلیسیا، تمام مسیحی حلقے، فرقے متفق ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے اپنی نجات کو کھو دیا، اپنے اس ایمان کو زائل کیا جو خداوند کی برکت، بخشش، رحمت اس پر ہوئی، اس نے اسے حقیر جانا۔ یوزنگ دا سیم انالوجی، یہی نقطہ نظر عزیزو ہم نے آج بھی اپنانا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ یہ ڈاکٹرن، یہ تعلیم کہ ونس سیوڈ آلویز سیوڈ، ایک دفعہ آپ کو نجات مل گئی تو آپ ہمیشہ کے لیے بچے رہیں گے، یہ ایک جھوٹی اور غلط ڈاکٹرن اور تعلیم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہودا اسکریوتی کو چونکہ نجات مل گئی تھی، یسوع مل گیا تھا، یسوع نے اسے چن لیا تھا، اب وہ چاہے جو مرضی کرے، وہ تو ایمانداری کی حالت میں اور نجات کی حالت میں ہی موا، ہرگز نہیں، not at all۔ عزیزو، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ یہ کافی نہیں کہ ہم مان لیں کہ خداوند یسوع ہی مسیح ہے اور اس نے ہمیں چن لیا ہے، بلکہ ہمیں اس کی مرضی کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اپنی عادات و اطوار کو اس کے سامنے سبمٹ کرنے کی، اس کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہودا بھی مانتا تھا کہ خداوند یسوع المسیح، یشوع ہمشیاہ ہی مسیح ہے، مسایہ ہے، مگر یہودا کا ایمان ختم ہو گیا۔ It began and it ended، جب اسے وہ نہ ملا جو وہ چاہتا تھا خداوند یسوع المسیح سے۔ شاید اس کی پرسنل خواہشات کچھ اور تھیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ خداوند یسوع المسیح رومیوں سے یہودیوں کو رہائی دے، شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے ذاتی طور پر مالی فوائد ہوں یسوع کے پاپولر لیڈر ہونے سے، لیکن جب وہ فوائد، جب وہ پرسنل گینز اسے نہیں ہوئے تو اس کا ایمان مر گیا۔ عزیزو، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع المسیح کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں چنا ہے، لیکن اگر ہم اپنے ذاتی گینز، اپنے ذاتی فوائد کے لیے خداوند یسوع المسیح سے جڑے ہیں
تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ وی مسٹ سبمٹ ٹو ہم اینڈ ہز ول۔ ہمیں اپنے باپ کی، اس کے کلام کی مرضی کو، پیٹرنز کو فالو کرنا اور اپنے آپ کو ان کے تابع اور فرما بردار بنانا ہے۔ نجات پانا بہت اعلیٰ اور عمدہ بات ہے عزیزو، لیکن نجات یافتہ زندگی میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ یعقوب کا خط، اس کا 2 باب 18 سے 20 آیت، لیٹر آف جیمز چیپٹر 2 ورس 18 to 20 کہتی ہیں، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں۔ تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر آتے ہیں، مگر آئے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ آمین۔ عزیزو، آئیے اپنی نجات کو، اس بخشش کو، اس چنے جانے کو حقیر نہ جانے، بلکہ ہر طرح کی نیم گرمی، لوک وارم ایٹیٹیوڈ کو چھوڑ کر سرگرمی کے ساتھ، جوش کے ساتھ خداوند ہمارے زندہ خدا کے کلام کی پیروی فرما برداری کریں۔ آمین۔